बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, 18वीं तरमीम के अंदर तब्दीली और इलेक्शन का जो इल्तवा है, इसकी खबरें हैं कि उनकी बाज़गश्त इस वक्त चल रही है तमाम हलकों में, सियासी हलके हों या फिर अवामी हलके हों। इन चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू बड़ी ज़ोर शोर के साथ हो रही है। इलेक्शन 8 फरवरी से आगे नहीं जाने चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है सियासी जमातों को और तमाम अतराफ में इसको फैला भी दिया गया है। मगर सवाल ये है जो आमिर साहब के सामने रखेंगे, तजिया लेंगे कि तारीख तो आ चुकी है और बाकायदा तौर पर हम देख रहे हैं कि इलेक्शन मुहिम भी शुरू हो चुकी है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही हो या मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर कर रही हो। PTI भी किसी हद तक इलेक्शन मुहिम के अंदर बाकायदा हमें नजर आ रही है। मगर सवाल यह है कि इसका इनाकाद इस कदर मशकूक क्यों होता जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा दीगर आम मामलात हैं, जिस तरह से पंजाब के अंदर स्मोक का मामला है। स्मोक का मामला बड़ा खतरनाक हद तक आगे बढ़ चुका है। मैं कहूंगी कि ये स्मोक बेकाबू हो चुकी है। पंजाब के 10 ऐसे अजला है जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया था, वो लॉकडाउन भी बेअसर साबित हुआ है। पाबंदियां भी लगाई गई थी, मगर इन पाबंदियों पर अमल दरामद हमें नाकाम होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा लाहौर शहर से एक बहुत आम खबर है जो पिछले कई दिनों से ज़ेरे गर्दिश है और इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया भी बड़ा ज़रूरी है लेना आज, कि लाहौर के अंदर से किस तरह से 6 कीमती जानों को 9 उम्र अफनान ने अपनी तेज़ रफ्तारी की भीड़ चढ़ा दिया। असल में कसूरवार है कौन, असल में ये कहानी है क्या, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था और इसका अंजाम आमिर साहब अपने तजिए में क्या देखते हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान की सियासत पर बात करने से पहले आमिर साहब आपकी इजाज़त से मैं वेलकम करना चाहूँगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब, उन्होंने मैं ज्वाइन किया है। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपकी तरफ भी आते हैं, मगर आमिर साहब सबसे पहले मैं पॉलिटिकली आपके सामने सूरत हाल रखूंगी। मैं यकीनी तौर पे खुद भी बड़ी कंफ्यूज हूँ कि हर चीज़ तय है इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन भी काम कर रहा है, सियासी जमातें भी काम कर रही हैं, तो क्यों ये एक बयानिया बनता जा रहा है कि जी इसका इनाकाद बड़ा मशकूक है? जी, ये हमारे लिए कहना इस पे बात इसलिए मुश्किल हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा सख्ती से मना किया है कि कोई इस अंदेशे के मुतालिक भी बात ना करे। 8 फरवरी को हर सूरत में इलेक्शन होंगे, बल्कि हमें एतराज़ था कि जनाब इस तरह की कोई अगर इस तरह की नज़र आए कि एक कोई हरकत हो रही हैं ऐसी या कोई ऐसी साजिश हो रही है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके ऊपर बात करें। और ये मीडिया को इस तरीके से गैग ऑर्डर देना वैसे भी अदालतों के लिए मुनासिब नहीं होता। प्लस ये कि पाकिस्तान में तारीख रही हुई है इन चीज़ों की, इलेक्शनों को लेट करने की या मौखर करने की, और ये रिसेंटली बड़ी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये KP के अंदर, पंजाब के अंदर इलेक्शन कोई 9 माह से भी ज़्यादा गुजर चुके हुए हैं, 3 माह तो छोड़े, और ये नहीं हुए हुए। तो मेरा ख्याल उससे सबसे आला तरीका है कि बजाय इसके कि हमें मना किया जाए, मीडिया को मना किया जाए या किसी और को या इवन सियासी पार्टियों को, उनका भी काम है कि अगर कोई उनको नज़र आए कि जनाब इस तरह की कोई साजिश है, ज़ाहिर है वो अवाम में रहते हैं और वो मुनासिब सिस्टम को समझते हैं, अगर वो कोई इंदेशों को इजहार कर रहे हैं तो उनके पास कहीं ना कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि जो पहले जिन अनासिर ने लेट किया 3 महीने से आगे, ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन, जिसने अदालत के अंदर ये लिख के कहा था कि जी हमें वो वसाइल दे दिए जाएं तो हम कराने के लिए तैयार हैं, और बाद में अपने उससे मुकर गए जनाब ये तो इख्तियार ही नहीं है सदर का, और बहाने से उन्होंने इस चीज़ को टाल दिया। तो वो अदालत के सामने वो केस पड़ा हुआ है। ये इसको तारीख 90 दिन के अंदर 8 फरवरी का तो अदालत ने कह दिया, मगर जो पिछला इम्प्लीमेंट ना करने का जो मुकदमा है उसका भी फैसला नहीं है। अगर उसमें उन अनासिर की सरजनिश कर दी जाए, उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे सूबे की गवर्नमेंट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, जिन्होंने ये बहाने किए कच्चे के अंदर वो नहीं है और हमारे पास पैसे नहीं है, वो 22 अरब रुपया नहीं था और कोई 90 अरब रुपए के करीब जो है डेवलपमेंट की स्कीमें जो है ना पंजाब के अंदर वो दे दी गई। तो सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि इम्प्लीमेंट कर दें पिछली हुक्म अदूली का और गैर असूली काम करने का, तो उससे ऑटोमेटिकली किसी को ये अंदेशा नहीं होगा। मैं चाहूँगा बल्कि इसमें कि खुर्शीद शाह साहब, हमारी कुछ किस्मत ये कि हमारे साथ मौजूद हैं, कि शाह साहब एक पुराने सियासतदान हैं, ज़ीरक आदमी हैं। अभी आमिर साहब उनसे हमारी गुफ्तगू होगी, अभी कुछ चीज़ों को चेक किया जा रहा है। जी जी, तो वो बेहतरीन ये है। दूसरा, अदालत सुन पा रहे हैं हमें? प्रोड्यूसर माजरत, बिल्कुल आमिर साहब प्लीज। जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। आपको मेरी अगर बात समझ आ गई हो तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अब ये कहा जा रहा है, बाकी भी हम डर रहे थे बात करके कि अदालत ने बड़ा गैग ऑर्डर कर दिया, इस पर बात नहीं करनी,
کہ یہ آج قاہرہ صاحب کی طرف سے بھی آیا کہ ہر صورت میں 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے، تو کیوں یہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ اندیشے ہو رہے ہیں کہ یہ مؤخر ہو سکتے ہیں؟ عامر بھائی، بات یہ ہے کہ الیکشن تو ہر حال میں ہونے چاہیے. پاکستان کی بقا اور سالمیت اسی میں ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہونی چاہیے اور اس کے تحت الیکشنز ہونے چاہیے، جو پاکستان کا آئین کہتا ہے اور پاکستان کا قانون کہتا ہے. اور اب تو سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا 8 تاریخ، بالکل ٹھیک ہے، شکر ہے، چلو 8 تاریخ کو ہو جائے مگر الیکشن ہو جائے. الیکشن ہونا اس ملک کے لیے پولیٹیکلی اور انٹرنیشنلی بھی بہتر ہے، پولیٹیکلی بھی بہتر ہے، معاشی طور پہ بھی بہتر ہے کہ آپ کی معیشت پھر کچھ آگے بڑھے گی جب تک آپ کی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ نہیں بنتی، تب تک آگے نہیں بڑھ سکتی. شاہ صاحب، یہ مگر پھر بھی آپ کی پارٹی کی طرف سے اگر، اور یہ اکا دکا میں دیکھ رہا ہوں میڈیا کے اندر بھی اس طرح کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ جی کرکٹ کا میچ جو ہے مشکل ہے، تو پھر یہ الیکشن کا کیا ہے، اور کیونکہ ایک ماضی رہا ہے، مگر یہ کہاں سے کوئی آپ کے پاس خبر بھی آ رہی ہے جس کی وجوہات کی وجہ سے آپ کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے یہ اندیشے اس طرح کا اظہار کیے جا رہے ہیں؟ میں تو بڑا کلیئر ہوں، پیپلز پارٹی الیکشن چاہتی ہے، 8 فروری سے بھی پہلے ہو جائیں تو ہم چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے بالکل اس چیز کا کوئی بھی مطالبہ نہیں ہوا ہے. ہاں، شروع میں ہمارے مولانا صاحب نے ضرور کہا تھا اور نون کی طرف سے بات آئی تھی، مگر امیڈیٹلی سب نے اس بات کو ترجیح دی کہ الیکشن ٹائم پہ ہونی چاہیے، اور پیپلز پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے اس معاملے میں. یہ شاہ صاحب ایک نیا ایک اور شوشہ چھوڑا جاتا گیا ہے. آج ڈان اخبار میں فار ایگزامپل ذرائع کے حوالے سے لکھا گیا کہ جی نون لیگ جو ہے ان کے ہاں اس منشور کمیٹی میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ اگر ہمیں دوبارہ اختیار ملے گا، پاور ملے گی، حکومت میں آئیں گے، تو ہم 18ویں ترمیم کو ری وزٹ کریں گے. چلیں، اگر کسی کے پاس 2/3 ہو تو مثبت بحث ہو سکتی ہے کہ اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. مگر انہوں نے جو اس کے حساس پہلو ہیں کہ این ایف سی کا ایوارڈ اور اس کے اندر صوبوں کے اندر ڈسٹریبیوشن کے فارمولے کو بھی ذرائع کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. گو کہ عرفان صدیقی صاحب کا بھی میں دیکھ رہا تھا، ان کا یہ بیان آیا کہ جناب ایسی کوئی تجویز ہمارے پاس ابھی کمیٹی میں ڈسکس نہیں کی گئی. مگر یہ اس سے پہلے رضا ربانی صاحب بھی اندیشے کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے خلاف کسی قسم کا بھی ہم کوئی اس کو کینسل کرنے میں یا تحلیل کرنے میں، منسوخ کرنے میں ہم بالکل بھی اس کے ساتھ نہیں دیں گے. آپ کیا کہیں گے کہ یہ بھی کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں؟ عامر بڑا کلیئر ہے ہم پیپلز پارٹی، اور مسلم لیگ بھی اس پہ کلیئر تھی. مگر یہ ضرور تھا کہ اس وقت مسلم لیگ نے 2-3 چیزیں جو بالکل 18ویں ترمیم میں آئی تھی سپریم کورٹ کے معاملے میں، کہ ججز کے اپائنٹمنٹ یا ایک نئی سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ بنائی جائے اس ملک میں، مگر وہ نہیں بن سکی کیونکہ اس میں مسلم لیگ نے بعد میں سائن کر کے بعد میں یہ کہا تھا. مگر چھوٹی سی بات میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، بڑا منہ اور چھوٹی بات، اور کہ 18ویں ترمیم سے جس نے بھی چھیڑ چھاڑ کی اس سے بڑا دشمن اس ملک کا اور کوئی نہیں ہوگا. شاہ صاحب، یہ میں بھی کہتا ہوں اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ مثبت طور پہ بحث ہو کے تمام پارٹیاں اگر ایک پیج پہ ہوں تو اس کے اندر کچھ تو اس کی چیزیں ہیں نا جو امپلیمنٹ ہی نہیں ہوئی، بلکہ جو اس کی اچھی چیزیں تھیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی، اور کچھ چیزیں جس کے متعلق کچھ ہیں، فار ایگزامپل ڈپلیکیشن آف پاور ابھی بھی کسی جگہ صوبے میں اور اسلام آباد میں پائی جاتی ہے. پھر یہ کچھ ہے کہ صوبوں کی ذمہ داری جو ہے ریسورسز کے ساتھ جو ہونی چاہیے تھی
کہ ان کا استعمال کریں، اور وہ کئی دفعہ وہاں پہ لگتا ہے کہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے، تو وہ اس کی گنجائش تو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل بالکل، ہم واضح ہیں اس بات پہ کہ کوئی بھی اپنی امپرومنٹ اس کو کرنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں آ سکتی ہے، نکالی نہیں جا سکتی. جیسے 18ویں ترمیم میں ہم نے کہا تھا 2 کوٹے بنائی جائیں، وہ غلطی سے یہ ہوا کہ ہمیں 19ویں ترمیم کر کے اس کو ختم کیا گیا. 27 ججز کی اپائنٹمنٹ کا تھا کیونکہ 2 کورٹ بنے گی، وہ بھی ہو گیا تھا، اس کا بجٹ میں بھی آ گیا تھا، 2008-9 کی بجٹ میں بھی آ گیا تھا وہ اپنا سپریم کورٹ کا. مگر اس پہ نئے حالات، دنیا کے نئے حالات کے ساتھ امپرومنٹ ہو سکتی ہے، مگر اس کو پیچھے نہیں لے کے جا سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے. امپرومنٹ ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. میں کوئکلی، چونکہ یہ اب آپ کے سامنے 18ویں ترمیم بھی بنی، 30-40 سال سے آپ کو سیاست میں بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ ٹاپک آپ نے چھیڑ ہی دیا. 19ویں ترمیم بھی، وہ بھی ایک بڑی کنٹروورشل ایک چیز ہے کہ جس کے اندر یہ سوال رہتا ہے کہ یہ ہمیشہ بحث رہتی ہے سینیورٹی کی. جو ہے ایک بڑی اچھی ریفارم عدالت میں ہو گیا کہ جو از خود نوٹس لینے کا جو طریقہ کار ہے اور بینچ کے بنانے کا طریقہ کار بھی عدالت نے اس کو درست کر لیا اور اس کے اندر ریفارم ہو گیا. مگر ایک چیز جو ہے کہ سینیورٹی کے پرنسپل کی بھی بحث رہتی ہے کہ جو سب سے ضروری نہیں ہے کہ سینئر ترین آدمی لگایا جائے، اور ہم نے دیکھا خاص طور پر افتخار چودھری کے دور میں بھی کہ سینئر ترین اتنے سالوں کے لیے رہے اور ان کے اوپر بہت زیادہ سوال آ گئے تھے. تو سینیورٹی کے پرنسپل کے علاوہ اور بھی ایشو ہونے چاہیے. اور 19ویں ترمیم وہ ترمیم تھی جس میں عدالت نے، دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جو ڈائریکٹ اس طرح کی سینیورٹی بیسڈ پرنسپلز ہوتی ہے تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی، اس کے اوپر سپروائزری رول ایک ہوتا ہے، ایک چیک ہوتا ہے. تو 19ویں ترمیم کے وقت جو ہے افتخار چودھری صاحب نے تھوڑی سی زبردستی بھائی ذرا اس بات پہ میں آپ سے متفق نہیں ہوں. جو بندہ جج سے، سول جج سے لے کے یا ہائی کورٹ کے جج سے لے کے سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے، اس کی جو سینیارٹی ہے تو اپنی جگہ پہ ہے، اور اس کی ایبلٹی کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. وہ بالکل شاہ صاحب یہ چل کے اتنا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے. شاہ صاحب یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں 2 وجوہات. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح اور بھی ہمارے، جس طرح آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہے وہ سینیورٹی کی بیس پہ نہیں ہے، وہاں پہ اور بھی چیزیں دیکھی ہیں، اور یہ بحث رہتی ہے. آپ کا بھی نقطہ نظر ہے، مگر ایک مخالف نقطہ نظر بھی ہے کہ ہاں سینیورٹی کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے کہ بغیر وجہ کے آپ اپنے ذاتی اس پسند ناپسند کی وجہ سے اس کو کریں، بلکہ جو عدالت کی طرف سے پہلے آئے ہوئے تھے اور پارلیمنٹ کی طرف سے جو ویوز آئے تھے کہ پھر آپ وجوہات دیں. اگر کسی کو آپ نے ڈینائی کرنا ہے سینیورٹی پہ تو اس کی بڑی ایک شواہد ہونے چاہیے کہ جی ان وجوہات کی وجہ سے نہیں لیا گیا. تو مگر ایک ہم تو بالکل جہاں تک ہیں کہ صوبائی جو ہائی کورٹ ہے اس میں بھی سینیورٹی رکھی جائے کہ سینئر موسٹ چیف جسٹس بنے، اور نیچرلی اس میں بڑا تعداد آ جاتا ہے. اگر سینئر جونیئر ہو جائے اور جونیئر سینئر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں. جہاں تک آرمی کی بات آپ نے کی تو اس میں ایک واحد شخص ہوں میں جس نے پلیز کھڑے ہو کے ابھی کہا تھا کہ اب جو چیف ہونا چاہیے وہ سینئر موسٹ ہونا چاہیے، اور وہ ہو گیا، الحمدللہ ہو گیا. مگر اس کو قانون اور آئین کے اندر بھی رکھنا چاہیے کہ ایک بندہ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے چلتا ہے، وہ بنتا ہے کیپٹن، وہ بنتا ہے میجر، وہ بنتا ہے لیفٹیننٹ کرنل، پھر بنتا ہے کرنل، پھر بنتا ہے بریگیڈیئر، پھر بنتا ہے جنرل، پھر بنتا ہے لیفٹیننٹ جنرل. اس کے بعد کون کرتا ہے، اور وہ آپ کہیں کہ یہ نمبر 1 پہ نہیں آ سکتا، اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے. تو وہ ڈیفیکٹ کیسے ہوا، وہ کیسے لیفٹیننٹ جنرل تک پہنچا اگر ڈیفیکٹ تھا؟ تو سینئر موسٹ سے یہ مسئلہ بڑا حل ہوتا ہے. 3 سال کے لیے ہے، اور جو دوسرے جنرلس ہیں جو لائن میں بیٹھے ہیں ان کو ان کی جو سینیارٹی ماری جاتی ہے، اور وہ جو سینئر موسٹ ہوتے ہیں پھر ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، تو یہ بڑا پرابلم آ جاتا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر میرٹ اور سینیارٹی دونوں چیزیں رکھی جائیں تو میں سمجھتا ہوں بری بات تو نہیں ہے کہ اگر جج بھی آپ کا سینئر ہو جو نیچے سے چلتا ہے اتنے کیسے سن کے
اور پھر آپ کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، نمبر تیسرے والا ٹھیک ہے، تو بھائی وہ کیسے ٹھیک نہیں؟ وہ 30 سال سروس کر کے آتا ہے، وہ لیفٹیننٹ جنرل لیفٹیننٹ سے چلتا ہے، سیکنڈ لیفٹیننٹ سے کہاں پہنچتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے چیز کے لیے۔ آپ نے میرٹ اور سینیورٹی دونوں ہونے چاہیے، آپ نے یہ خود ہی کہہ دیا اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہے آ گئی نا، آپ دیکھیں نہیں وہ شاہ صاحب اس کے اندر پھر میرٹ کا اس لیے وہ ہے جو سیکنڈ لیفٹیننٹ سے چلتا ہے، جو سیکنڈ لیفٹیننٹ سے چلتا ہے لیفٹیننٹ جنرل تک آ جاتا ہے، میرٹ تو آ گئی اس کی۔ شاہ صاحب وہ سپریم کورٹ کے جج بننے کا تقاضے اور ہیں اور چیف جسٹس بننے کے تقاضے اور ہیں، بہرحال یہ بحث ایک ڈیفرنٹ ہے۔ میں جو اصل زیادہ امپورٹنٹ مدعا ہے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آج ہی رضا ربانی صاحب کا یہ بیان دے رہا تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ کہا کہ پیپلز پارٹی کا ایک بڑا رول رہا ہوا ہے جمہوریت کی بقا کے لیے، مگر یہ پچھلے 16 مہینے کی گورنمنٹ میں ایسے قوانین پاس کیے گئے کہ جس کے اوپر جو ہے پہلی دفعہ پیپلز پارٹی میں بھی یہ بلاٹ آیا ہے۔ تو اب وہ رضا ربانی صاحب آج بہت زیادہ وہ کہہ رہے تھے جی ماضی میں جو کیا تو وہ بڑا پارٹی ڈسپلن کی وجہ سے کیا، تو اب بعد میں جب آپ لوگ سینئر حضرات ہیں، جب اس طرح کا وہ کوئی قدم لیا جاتا ہے تو اس وقت پارٹی میں کیوں نہیں یہ آپ لوگ شور مچاتے جب بعد میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ جی ہم بڑے شرمندہ ہیں کہ ہم نے وہ قوانین پاس کیے اور زبردستی پارٹی ڈسپلن کی وجہ سے مجبوری میں کیے؟ دیکھیں بالکل بڑی کلیئر بات رضا ربانی نے کی ہے کہ پارٹی ڈسپلن آڑے بھی آتا ہے، اور جب یہ 11 پارٹیوں کا اتحاد بن کے 16 مہینے کی حکومت ہم لوگوں نے لے لی اور اس میں جو قانون آئے تو اکثریت ہماری نہیں تھی، اکثریت کابینٹ میں دوسرے ہمارے ممبران کی تھی، اور وہ جب بنا کے لے آتے تھے اکثریت بولتی تھی تو ہم مجبور ضرور تھے، مجبور نہیں ہونا چاہیے تھا ہمیں ان حالات، مگر ہم نے انٹائر ملک کے حالات کو دیکھا کہ اگر ملک میں پھر ایک نئی لڑائی شروع ہو گئی، پیپلز پارٹی کابینٹ سے نکل گئی اور کوئی مسئلہ بڑا بن گیا تو پھر ایک نیا پرابلم شروع ہو جائے گا۔ تو وجہ سے واقعی آپ بات کہتے ہیں کہ ایسے قانون بھی پاس ہوئے، اور وہ قانون انشاءاللہ اگر صحیح نہیں ہوں گے مشورے کے ساتھ پھر ان کو دیکھا جائے گا، اور جو غلط قانون بنے ہیں ان کو ختم بھی کریں گے۔ مگر 18ویں ترمیم آپ اس کے بخود شاہد ہیں کہ مکمل ساری پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک چیز فائنل کر کے 3 مہینے سے 4 مہینے اس بل کو پاس کرنے کے لیے، یونانیمسلی بل پاس کرنے کے لیے لگے ہمیں، مگر ہم نے اس میں کوئی ایسی کلاز نہیں چھوڑی جس سے ملک کو نقصان ہو۔ ہم نے چھوٹے صوبوں کی جو حیثیت ہے اس کو بھی بحال کر دیا، چھوٹے صوبے کے جو نام رکھے گئے تھے NWS ناردرن ایریا، وہ بھی ہم نے ختم کر کے آپ کو دکھا دیا۔ تو 18ویں ترمیم تو ایسی ترمیم ہے جس نے فیڈریشن کو طاقتور بنایا ہے، فیڈریشن مضبوط ہوئی ہے، فیڈریشن میں قوت آئی ہے، فیڈریشن میں لوگوں نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھا ہے۔ 18ویں ترمیم وہ طاقت ہے۔ اب اگر کوئی سوچتا ہے، بیوقوفی میں سوچتا ہے کہ 18ویں ترمیم میں کو ری وزٹ کیا جائے گا، میں سمجھتا ہوں اس کو امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے، ضرور ہے، مگر ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ شاہ صاحب یہ بڑے تواتر کے ساتھ کہا جاتا ہے اور نون لیگ میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے بڑی مجبوری میں حکومت لی ملک کو بچانے کے لیے، ریاست کو بچانے کے لیے۔ ہمیں کوئی ایسے شواہد نہیں ملتے ہیں کہ آپ کو اوپر بہت زیادہ کوئی مجبوری تھی؟ اگر وہ پچھلی حکومت ختم ہوئی تھی اس کے بعد الیکشن میں جایا جا سکتا تھا، کسی نے آپ کے سر پہ کوئی تلوار نہیں رکھی تھی، اور اگر اکنامک فیکٹ دیکھے جائیں حالات تو اس کے بعد زیادہ خراب ہوئے۔ اس وقت 6% کی گروتھ چل رہی تھی، بعد میں جو کہ گر بھی گئی، اکنامیکلی بھی خرابی آئی، پولیٹیکلی بھی خرابی آئی۔ تو ایسی کیا مجبوری تھی کہ جی وہ یہ جو تواتر کے ساتھ بیانیے بنائے تھے کہ ریاست کو بچانے کے لیے حکومت لینا ضروری تھا؟ یہ کوئی آرگومنٹ، آپ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، کوئی مزہ نہیں آتا۔ نہیں،
نہیں وہ حالات واقعی ایسے تھے. ہمیں بھی سمجھائے, ہم بھی یہیں پہ تھے, ہم بھی تھے کہ کیا حالات تھے. حالات میں آپ کو بتاتا ہوں, حالات بالکل ایسے تھے. ہم اپوزیشن میں تھے اور حالات ایسے تھے کہ جو 105 روپے کا ڈالر تھا, اگر آپ دیکھ لیں تو 85 روپے پہ پہنچ گیا, 185 پہ. جو پیٹرول 70-80 روپے تھا وہ 250 پہ پہنچ گیا. جو آٹا 40 روپے کا تھا یا چینی 40 کی تھی وہ کہاں پہنچی. ان حالات میں ہم نے یہ قدم ضرور اٹھایا, مگر ہمیں اس کے بجائے ہمیں الیکشن میں جاتے تو اور بہتر ہوتا. شاہ صاحب اس کے بعد وہ 180 پہ ڈالر لیا تھا آپ نے, وہ 300 بھی کراس کر گیا تھا, اور جو یہ آٹے چینی کی قیمت بتا رہے ہیں ڈبل ہو گئی 16 مہینے میں. تو کوئی آپ کے کوئی اس میں جو ہے حالات اتنے برے نہیں تھے اکنامکلی کم از کم؟ میں بڑا کلیئر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایک ڈپ لگتی ہے نا, اس کو آپ کتنا بھی بند باندھیں, میں اپنے ایکسپیرینس سے ضرور یہ کہوں گا وہ ڈپ رکتی نہیں ہے. جب طوفان آتا ہے کہ طوفان کے آگے کوئی دیواریں جتنی بھی مضبوط کھڑی کر دے اڑ جاتی ہے. جب سیلاب بڑے زور سے آتا ہے تو بڑے بڑے جو پروٹیکشن بند ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سیلاب تھا, خطرناک سیلاب تھا مہنگائی کا. ہم خوش فہمی میں آتے اگر یہ سوچ کے ہم چلے گئے کہ ہم اس کو روک لیں گے, وہ ہماری ناکامی ضرور ہوئی ہے. مگر آپ اگر پورا حساب لینا ہو نا, ہم اس میں 11 پارٹی ہیں. ہم سے اپنی پارٹیوں کی جب اپنی حکومت تھی جو مینیفیسٹو دے کے ہم آئے تھے, اس مینیفیسٹو کے سوالات ہم سے پوچھ لیں, 2008 کے پوچھ لیں, 93 کے پوچھ لیں, 70 کے پوچھ لیں, ہم اس کے جواب دہ ہیں. مگر ریسنٹلی ہم 2008 سے 2013 کے جواب دہ ہیں. میں 2008 اور 13 کا اس لیے نہیں پوچھوں گا کہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بہتر حالات چھوڑ کے گئے تھے 2013 میں, تو اس کا میں ضرور آپ سے پوچھوں گا کہ یہ آپ کہہ کے پتلی گلی سے جو نکل جاتے ہیں تواتر کے سے کہ جناب بڑی مجبوری تھی کیونکہ ہم 11 پارٹیوں کا ایک مجموعہ تھے تو کافی ایسے ایکشن کرنے پڑتے ہیں. سو وہ 16 مہینے کا آپ کو بہرحال ذمہ داری لینی پڑے گی. اس سے شاہ صاحب اس طریقے سے آسانی سے تو نہیں نکلا جا سکتا. اس میں میں تو بڑا کلیئر کہتا ہوں نا کہ اس میں ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا, ہمیں سیدھا الیکشن میں جانا چاہیے تھا. مگر کچھ لوگوں کی یہ ضرور بات تھی کہ ہمیں 16 مہینہ الیکشن کر کے ٹائم پہ الیکشن کرانا چاہیے تھا. آپ نے دیکھا کہ ہم ہیں ڈیموکریٹک لوگ, ہم سیاسی جمہوریت کے لیے بنے ہیں, جمہوریت کے لیے بنائے گئے ہیں. ہماری لیڈرشپ سے لے کے آج تک ہم جیسے ورک ہوتا ہے. آپ نے دیکھا میں لیڈر آف اپوزیشن تھا, میاں نواز شریف کے اوپر اپوزیشن کے باہر عمران خان نے اندر سے باہر چلے گئے اور جو پوزیشن پیدا کی اس نے ہمیں اپوزیشن برائے اپوزیشن نہیں کی, اپوزیشن برائے ڈیموکریسی, اپوزیشن برائے پارلیمنٹ کی. تو ہم پارلیمنٹ کی لیے پرائم منسٹر سے ہاتھ ملانا پڑا, ان کی مدد کرنی پڑی تو وہ بھی کی. مگر جب ایسی شاہ صاحب اسی لیے میں گلہ کر رہا ہوں آپ سے, اگر میں آپ سے اسی لیے گلہ کر رہا ہوں کہ آپ کیونکہ ایک جمہوری پارٹی رہے ہوئے ہیں اور آپ کا ایک بڑا تاریخی آپ کی گلہ بنتی ہے, وہ اسی لیے گلہ پیپلز پارٹی سے بنتی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا ایک ہسٹری رہی ہوئی ہے. تو جب 90 دن کے الیکشن کے پی اور پنجاب کی مجھے یہ کہنے دیں پلیز, کے پی اور پنجاب کے اندر بھی جب الیکشن 90 دن کے اندر نہ تھا اس وقت آپ نے رائے شماری کے اس کو مردم شماری کے اس کو حصے کو لازمی کروانا, اور جب فیڈرل گورنمنٹ جس کا آپ حصہ تھے یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم ریسورسز نہیں دے سکتے, آپ نہیں بولے, آپ حصہ تھے. اس میں آپ سے دیکھیں میں متفق نہیں ہوں آپ سے, کیونکہ یہ بدنیتی پہ مبنی اسمبلیوں کو توڑا گیا, اور آئین کے تحت تو یہ بالکل غلط ہوا کہ اگر اس کو زوری کوئی بھی اسمبلی توڑی جاتی ہے وہ اسمبلی نہیں ٹوٹنا چاہیے, نہیں ٹوٹ سکتی. آئین کے اندر ہے, قانون کے اندر ہے. اور پرویز الہی نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ مجھے دباؤ ڈال کے یہ مجھے استعفیٰ دلوایا گیا ہے. وہ کہا تھا آپ کو پتہ ہے, تو یہ اللیگل نہیں. میں شاہ صاحب آئین کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کو کوئی ریزن ہونے چاہیے. چیف منسٹر یا پرائم منسٹر آپ کو بڑا اچھا طریقے سے پتہ ہے, اس کے لیے کوئی وجہ نہیں چاہیے. وہ جب فیل کرے کہ اس کو سیاسی طور پہ سوٹ کرتا ہے وہ ریزالو کر سکتا ہے. آپ اگر دوسری مرتبہ آئیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ مجھے وہ آئین کی شکل دکھائیں گے جس کے اندر لکھا ہوا ہے. نہیں
دباؤ کا مجھے نہیں یاد پڑتا انہوں نے دباؤ کا یہ کہا ہے، مگر آپ یاد کر لیں، دیکھ لیں، آپ پوچھ لیں اپنے سینئر اینکر صاحبہ سے، پوچھ لیں آپ. شاہ صاحب وہ میرے سے بڑی جونیئر بیٹھی ہوئی ہیں. دباؤ ساری بدنیتی پہ مبنی تھی. بدنیتی تو وہ ثابت کرنا مشکل بات ہے نا. بدنیتی تو وہ پہلے صوبوں کی الیکشن کروا لیں اور صوبوں میں جیت کے آئیں، پھر بڑی الیکشن میں جائیں، اور پھر نیچرلی 2 صوبے جب ہوں گے تو وہ صوبے الیکشن کرائیں گے. شاہ صاحب یہ ہر پارٹی کے پاس جو ہے، میں عرض کروں کہ ہر پارٹی کو یہ اختیار ہوتا ہے. بھٹو صاحب نے 77 کی اسمبلی پہلے اسی لیے توڑ دی تھی کہ ان کے خیال میں ان کو بہتر سوٹ کرتا ہے. یہ آئین کے اندر اختیار ہے کہ کوئی پارٹی سمجھے کہ اس کو سیاسی طور پہ سوٹ کرتا ہے، اسے کوئی وجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں بھٹو صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے دباؤ کے تحت اسمبلی توڑوائی گئی. پرویز الہی کا بھی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ یہ اس طرح اس نے کہا. یہ پرویز الہی نے، دیکھیں بات سن لیں آپ دیکھیں، بڑا افسوس ہوتا ہے آپ جیسے اینکر اگر ایسی بات کرتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے. آپ پرویز الہی نے یہ کہا نہیں کہا کہ مجھ سے دباؤ کے تحت الیکشن اسمبلی توڑوائی گئی ہے. نہیں خورشید شاہ صاحب، خورشید صاحب آپ اپنی بات میں بالکل ٹھیک ہے سر، آپ اپنی بات میں بالکل ٹھیک ہے. پرویز الہی صاحب نے کہا تھا، مگر عامر صاحب بھی اپنے پوائنٹ میں صحیح ہے کہ اگر وزیر اعظم سمجھتا ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے اس کو توڑنا چاہیے، مجھے مناسب لگتا ہے کہ اس کو توڑ کے دوبارہ سے آنا چاہیے ہمیں، تو عامر صاحب بھی اپنے پوائنٹ میں بالکل ویلڈ ہے. پرویز الہی صاحب کی جہاں تک آپ اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. وزیر اعظم اپنی اسمبلی کے اوپر جب آ جائے وہ توڑ سکتا ہے. نہیں، یہ پرویز الہی کا میں آپ کو بیان پروڈیوسر صاحب اگر نکال کے دکھا سکیں. شاہ صاحب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے مشورہ دیا تھا عمران خان کو کہ آپ اسمبلی نہ توڑیں. انہوں نے کہا کہ مناسب ہے کہ وہ توڑ دیں. جو یہ ضرور کہا، زبردستی یہ نہیں کہا کہ مجھے کن پٹی پہ بندوق رکھ کے کہا گیا کہ توڑ دیں. اس کی معنی کیا ہے؟ یہ بندوق رکھی جاتی ہے. اس کا کہ میں ڈیفرنٹ بندوق رکھی جاتی ہے. وہ جس طرح رضا ربانی کہہ رہے ہیں کہ میں نے دل پہ پارٹی ڈسپلن پورے کرتے ہوئے سائن کر دیا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میری اپنی مرضی نہیں تھی، کہ میرا خواہش تھی کہ نہ کرتے، مگر انہوں نے کوئی زبردستی نہیں ان کے ساتھ کی گئی تھی. یہ مسلم لیگ کیوں جو تھی وہ مسلم لیگ اپنا تحریک انصاف نہیں تھی، اس کی کولیشن گورنمنٹ تھی. اس کے اوپر اس کا پارٹی پالیسی کرنے سے پہلے نہیں چلتا. پلیز انڈرسٹینڈ کریں آپ. شاہ صاحب ایسے کی بات نہیں ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے. چلے میں آپ سینئر آدمی ہیں، میں آپ سے بحث نہیں کرتا. میں نے ایگری کیا کہ بالکل غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے ایگری کیا، مانتے ہیں ہم سیاستدان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، مانتے ہیں، ہو گئی. اب الیکشن کی بات کرو، آگے کیسے بڑھے، آگے پاکستان کو کس راستے پہ لے جائے، اور کس طریقے سے الیکشن ہو، صاف اور شفاف الیکشن ہو، اور پنچر نہ لگے، کوئی پنچروں کی باتیں ہونے لگے، پھر 18 مہینہ 36 مہینے حکومت چلے. یہ نہ چلے، 5 سال حکومت پورا کرے، صاف اور شفاف الیکشن ہو، کوئی کسی کو شکوہ نہ ہو کہ کوئی کسی کا پیارا ہے یا کوئی کسی کا ہم تو شاہ صاحب یہی کہہ رہے ہیں، آگے شروع یہی سے کیا کہ اگلا اب یہ اندیشے جو آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں، بالکل یہ آپ سے درست بات ہے. مگر بعد میں آپ کی گورنمنٹ کا جب الیکشن مؤخر کروائے گی تو یہ سٹانس نہیں تھا کہ پرویز الہی نے زبردستی یہ اس سے کروائی گئی ہے. آپ لوگوں نے کہا جی کہ ہم ریسورسز پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. آپ کی گورنمنٹ، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کہا، اور آپ کا تھا کہ جی فورسز نہیں دے سکتے. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم فورسز نہیں دے سکتے. ہم سیاسی بات، میں سیاسی بات کروں گا کہ وہ فیصلہ بھی ہوا، جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے کون سا فیصلہ کیا، اس کو ختم کیا، اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں توڑ سکتے. اور پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، وہ تو ساری چیزیں بدلنے، کیا الزام تراشی اپنے ججز کے اوپر کروں، وہ آپ کو پتا ہے. شاہ صاحب ہائی کورٹ نے کیا کہا اور سپریم کورٹ نے کیا کہا.
مجھے جو یاد پڑتا ہے ہائی کورٹ نے وہاں پہ دوبارہ جو ہے وہ تو میں خود 61A کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل جو ہے اس کے اوپر سب کو یہ اعتراض ہے کہ وہ غلط ہوا، مگر بہرحال یہ جو 90 دن کے الیکشن کی جو ایک روایت پڑی ہے وہ وہاں سے شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد یہاں بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ میں تو یہ آج کل کہتا ہوں کہ اگلی حکومت جو ہے یہ نکال دے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، کیوں کیئر ٹیکر، جو موجودہ گورنمنٹ ہو وہ الیکشن کرائے، ان کی ریسپانسبلٹی ہو کہ وہ بہتر طریقے سے اگر ہار جاتی ہے تو ہینڈ اوور کر کے جائے۔ جیسے ہم نے یہ 2 الیکشنیں کی، پرائم منسٹر کی چیئر بالکل گارڈ آف آنر لے کے پرائم منسٹر چلے گئے، نئے پرائم منسٹر نے گارڈ آف آنر لیا، نئے پریزیڈنٹ نے لیا۔ ایسی روایتیں پاکستان میں پڑھنی چاہیے جس سے ہماری اکانومی بہتر ہوگی، عوام میں بھی خوشحالی آئے گی، ملک بھی ترقی کرے گا، ملک کی عزت بھی ہوگی، ہم سب کی عزت ہوگی، آپ کی بھی ہوگی، ہماری بھی ہوگی۔ اگر ہم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اگلی دفعہ چانس ملا تو آپ یہ پرپوز کریں گے کہ یہ نگران حکومت کا معاملہ ختم کیا جائے اور جو بھی حکومت ہو حکومت وقت وہی اگلے الیکشن تک رہے، آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، میں بالکل کہتا ہوں، یہی کہتا ہوں جو دنیا میں ہے آج کل۔ یعنی آپ یہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت نگران حکومتیں جس طریقے سے کئی دفعہ تمام نگران حکومتیں کہیں نہ کہیں سے ان کے اوپر یہ تنقید جو ہوتی ہے یہ جائز ہے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے؟ بالکل ختم کر دینا چاہیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تصور، اور پرائم منسٹر وہی بیٹھا رہے، الیکشن کرائے، اپنی ریسپانسبلٹی اپنے اخلاقی ذمہ داریوں میں وہ پھنسا رہے گا۔ اگر اس میں کوئی گڑبڑ کی تو وہ پھر سب کے سامنے آ جائے گی کہ حکومت بیٹھ کے اپنے لیے تیاریاں کر رہی ہے پھر آنے کے لیے، یہ کنسیپٹ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا شاہ صاحب میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے، آپ الیکشن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے، الیکشن سے حوالے سے سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایسا کیا ہے کہ وہ عوام کو قائل کر لے گی؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ انہیں موقع ملنا چاہیے بطور ایک پرائم منسٹر کے۔ دیکھیں وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ ہم اکیلے ہوں گے، فیصلے کریں گے۔ ہم نے 2008 کی حکومت 128 ممبروں سے بنائی تھی، ہمارے ساتھ سارے لوگ ساتھی تھے، ہم نے 5 سال حکومت کی، اور جو کچھ ہم نے کیا اگر وہ پہلے کبھی ہوا ہو، ہم نے چھوٹے صوبوں کو مکمل اختیارات دیے، فائنینشیل ایوارڈ کیا، اپنا سوشل پروگرام، ویلفیئر پروگرام بنایا، ہم نے 18ویں ترمیم کی، ہم نے صوبوں کو اپنے نام دیے، پہچان دی، ہم نے ملک کی مسائل کو حل کیا، تنخواہیں بڑھائیں، روزگار دیا، جو کمٹمنٹ تھی وہ ہم نے پوری کی۔ اور جو کوئی ایسا سوال آپ کر لیں مجھ سے بتائیں کہ ہم نے وہ نہیں کیا تو ہم ذمہ دار آپ کے ساتھ، سوائے ایک کے کہ وہ ہم نہیں کر سکے۔ اب مومنٹ میں بھی تھے کہ صوبہ جو اپنا ملتان یا بہال پور صوبہ بننا چاہیے، یا صوبہ ریاست پنجاب بننا چاہیے، ساؤتھ پنجاب کو بنانا چاہیے صوبہ، تو وہ نہیں کر سکے، وہ اس لیے کہ ہمارے پاس اسٹرینتھ نہیں تھی۔ ہم نے کوشش کی، ہم نے پبلک آبجیکشنز بھی منگائے، وہ بھی ہوا، وہاں تک جب گئے اینڈ تک تو نون نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا، ہم اکنالج کرتے ہیں، پہلے ہی کر چکے ہیں کہ 2008 سے 13 میں آپ بہتر حکومت کے دیکھے گئے تھے، نون لیگ کے مقابلے میں آپ کے اکنامک فگرز اور باقی اچیومنٹس بہت بہتر تھیں۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت دینے کا۔ بہت شکریہ، تھینک سو مچ۔ سید خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فردر کوئی گفتگو پھر میں بالکل صرف یہ عرض کر دوں کہ خورشید شاہ صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں، مگر میں ان سے یہ اگری نہیں کرتا کہ پرویز الہی صاحب نے یہ ضرور کہا تھا کہ میری بالکل مرضی نہیں تھی اور میں نے عمران خان کو منع کیا کہ یہ آپ پنجاب کی اور کے پی کی حکومت جو ہے اس کو ڈیزالو نہ کریں، تو مگر بہرحال میں نے ان کی بات مان لی اور میں ڈیزالو، انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ مجھے زبردستی مجھ سے کن پٹی کے اوپر بندوق رکھ کے یا اس طرح کا کہ زبردستی مجھ سے کروایا گیا۔ ان کو آرگومنٹ ان کا وہ ڈس ایگری کرتے تھے مگر انہوں نے کیا، اور یہ آئین کے اندر بالکل ہر پارٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختیار ہے، اسے پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کو وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں اسمبلی ڈیزالو کی، جب وہ سمجھتے ہیں انہیں پولیٹیکلی سوٹ کرتا ہے وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ صوبے اور جو وفاق میں علیحدہ علیحدہ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک اخلاقی پہلو ضرور ہو سکتا ہے کہ فیئرنیس کے
तकाजे को पूरे करते इकट्ठे होना चाहिए, मगर आइनी या कानूनी ये शिक नहीं है। अगर कोई समझता है तो इसको फ्यूचर के अंदर आइन के अंदर तब्दीली लाई जा सकती है, ये मैं ज़रूर आखिर में क्लैरिफाई करना चाहूँगा। चलिए अभी इसके साथ ही ब्रेक की तरफ चलते हैं। सियासत के ऊपर हो गई है बहुत सारी बात, अब कुछ अवाम की भी बात करेंगे। वैसे तो हमें हुकूमत जो केयर टेकर सेटअप है वो बड़ा सरगर्म नजर आता है कि किस तरह से आइनी और कानूनी मामलात के अंदर स्ट्रैटेजीज को बनाना है, इम्प्लीमेंट उसका करना है, मगर एक स्मॉग जैसा मसला है, ना वो काबू आ रहा है और ना ही अवाम काबू आ रही है। आमिर साहब, स्मॉग के हवाले से हम यकीनी तौर पर बात करेंगे, बहुत बड़ा इशू है, कराची का भी मसला है, यानी कराची की तरफ बाद में जाएंगे। ये पूरे पंजाब का मसला है, स्मॉग काबू नहीं आ रही। आमिर साहब, वैसे आप देख लें, चांद फतह कर लेना है हमने, चांद पे जाके झंडे गाड़ देने, या स्मोक हम काबू नहीं कर सकते जी। अब लगता है कि हम बाकी चीज़ में तो दुनिया में जो आपके डेवलपमेंट के तमाम इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो हेल्थ के हों, एजुकेशन के हों, किसी चीज़ के भी हों, सेहत के, तालीम, जो मर्जी कर लें, हम आखिरी नंबरों में आते हैं। हमारा मुकाबला है आलूदगी के अंदर कि हम फर्स्ट टू पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन लेते हैं, और लाहौर और कराची में मुकाबला चल रहा है। कराची में भी अब वही आ गई है, कराची अब तीसरे नंबर पे है, चंद दिन पहले वो दूसरे नंबर पे था। और कराची जो है 1.25 से लेके 2 करोड़ तक की आबादी का शहर है, तो वहाँ भी लोगों का जब इतने बड़े, आप देखें कि लाहौर की इतनी आबादी 2, 2.5, 3 और कराची की मिला लें, ये 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी बन जाती है। 3 करोड़ की आबादी जब इस तरह के आलूदा माहौल में रहेगी, और जिसके अंदर आलूदा माहौल से मुराद है कि इसके अंदर वो जहर आलूदा गैसें हैं जो कि बच्चों के दिमाग के लिए, उनके फेफड़ों के लिए, उनके दिल के लिए, तमाम ही अशखास के, मगर बच्चों के ख़ास तौर पे और बुज़ुर्गों के ख़ास तौर पे, क्योंकि औज़ा जो हैं कमज़ोर होते हैं, उन पर ज़्यादा असर रहता है। और हर शख्स की बताया जाता है कि इस तरह की आलूदगी में सांस लेने से 2-3 साल उम्र कम हो जाती है, कैंसर हो जाता है, फेफड़ों में जो बीमारी आ जाती है, दिल की बीमारी हो जाती है, और ये हुए जा रहा है। और जो भी ये हमारे यहाँ जिस तरह फायर फाइटिंग होती है ना, कि एक आग लगती है, फायर ब्रिगेड पहुंचता है, कि हर साल हम इस तरह के इकदाम लेते हैं। अभी भी यही लिए स्कूल में छुट्टी कर दी जाए। बड़ी अच्छी बात है कि अदालत ने ये इस चीज़ का लिया है। हमारी ये गुजारिश होगी कि अदालत के हुक्म पर एक परमानेंट सोल्यूशंस के लिए कोई इस तरह का कमीशन बना दिया जाए। ये गवर्नमेंट का अकेली का काम नहीं, उनकी कैपेसिटी के इशूज़ हैं। वो खुद एक तरफ कहते हैं कि उनकी अपनी रिपोर्ट में कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हुआ है, मगर गवर्नमेंट की कोई तजवीज़ नहीं आई है कि इसके लिए एमिशंस कैसे रोकने हैं, गाड़ियों को कैसे चेक करना है, ऑटो पॉलिसी कैसे बदलनी है, और कैसे हम ये फ्यूल की तब्दीली, गाड़ियों की तब्दीली और इन ट्रांसपोर्टेशन की तब्दीली, और जो बाकी फैक्टर्स हैं कि जो इस तरह की फैक्ट्रियां हैं या जो फसलें जलाई जाती हैं, इसको कैसे रोकना है। शॉर्ट टर्म तो छोड़े, कोई मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, के अगले साल हम ये नौबत दोबारा ना पढ़ रहे हों। तो अदालत से सिर्फ दरख्वास्त करेंगे कि ये जब एक्शन लें तो कोई इस तरह की तजवीज़ दें, क्योंकि बगैर अदालतों के यहाँ होता कोई नहीं है। और अदालतों पे भी लाजमी होनी चाहिए, इन लोगों के जो जिम्मेदार, अदालतों पे दरख्वास्त कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। तमाम देखने वालों का भी शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।